बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामीन, आज वमा तफीकी, अल्लाह तबारक व तआला की तफीक और उसके फजल और उसकी अनायत और उसके फजल और उसके करम से बुखारी शरीफ का जो आखिरी हदीस है उसको एनालाइज करना है। वो ये है, अब पहली चंद बातें जो हैं वो ये हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये आदत थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने ये हदीस की कुतब 16 साल में लिखी। ये जो बुखारी शरीफ की जो हदीस कुतब जो है, जो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, असल मतन जो है, असल किताब जो है, तराजी में तो जिल्दें बेशुमार हैं, लेकिन जो असल मतन है, असल टेक्स्ट है, वो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और वो जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने उसको मुकम्मल किया 16 साल के अंदर। और हर हदीस जब लिखते इमाम बुखारी तो हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल फरमाते। ये उनका तरीका था। हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल किया और फिर उसके बाद 2 नवाफिल पढ़े और फिर 2 नवाफिल पढ़ने के बाद फिर इस्तिहारा किया और फिर इस्तिहारा करने के बाद फिर उसको किताब के अंदर दर्ज किया। ये और दूसरा, ये जो किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने ये बाब बांधे हैं ना, तर्जुमा बाब जिसे कहते हैं, ये बाब कहां बांधे हैं? मवाजा शरीफ हजूर इस्लाम के रोजे अनवर के सामने, आका ने इस्लाम की सुनहरी जानियों के सामने इमाम बुखारी ने ये बाब तर्जुमातुल बाब बांधे। तुम कहते हो कि रोजे रसूल पे जाना, उनकी नीयत से जाना शिर्क हो जाता है, और फिर कहते हो बुखारी में दिखाओ, तुम जाके कोई और बुखारी ढूंढो। इमाम बुखारी ने तो वो जो तर्जुमातुल बाब बांधे हैं वो कहां बांधे? हजूर की रोजे के सामने, मवाजा शरीफ सामने। और दूसरा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी टोपी में हजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े अम्बरी का एक बाल रखा हुआ था, जुल्फ़े अम्बरी का। अब इमाम बुखारी को भी दीन समझ नहीं आया, तो तुम तो पहले कहते हो कि बुखारी में दिखाओ, फिर जाके कोई और बुखारी ढूंढो। अब इमाम बुखारी 4 लाख हदीसों के हाफिज हैं। इमाम बुखारी 4 लाख हदीसों के हाफिज, और बास रवायतों में 4 लाख सही और 4 लाख गैर, तो सही और गैर सही टोटल 8 लाख हदीसों के हाफिज। और हाफिज से मुराद ये हाफिज नहीं उर्दू वाली ना, सनद भी और मतन भी, सनद भी और मतन भी, यानी रावी फला मिन फला, फला मिन फला, फला मिन फला, जिसको सनद कहते हैं, चेन कहते हैं। सनद भी याद और उनका मतन भी याद, और टेक्स्ट और सनद और मतन दोनों के साथ याद और अरबी के साथ याद है। और जिनको अरबी और 1.5 सतर की पढ़नी नहीं आती और वो बाद में इमाम बुखारी पर बात करे, वो बदबख्त है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने 4 लाख हदीसों के हाफिज होने के बावजूद सारी हदीसों जो है वो किताब के अंदर नहीं लिखी, सारी किताब के अंदर दर्जा जाहिर नहीं की। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने इसलिए नहीं कहा, इसलिए नहीं सारी इकट्ठी की कि किताब तवालत को पहुंच जानी थी, किताब बहुत लंबी हो जानी थी। तवालत की वजह से मैंने किया जो 4 लाख हदीसों को एक जगह पे जमा इकट्ठा इमाम बुखारी ने नहीं किया, इसलिए कि किताब बहुत लंबी हो जानी थी। तो लंबी होने की वजह से फरमाया मैंने इसलिए इसके अंदर सारी हदीसें नहीं लिखी। अब इसके अंदर है कितनी है भाई? इसके अंदर 7275 हदीसें हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, जो बुखारी की हदीसों की कुल तादाद कितनी है? 7275 हदीसें हैं इसके अंदर इमाम बुखारी ने जमा किए तकरार के साथ। अब तकरार के बगैर निकाला जाए तो फिर इस रिकॉर्डिंग लगा होगी। तो अलगर्ज कहने का ये कि 4 लाख हदीसों का हाफिज होकर और किताब के अंदर 7275 हदीसें दर्जा जाहिर की है। और इमाम बुखारी के उस्ताद जो हैं 1000 उस्ताद हैं, 1000 उस्ताद हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के। कुछ
اور اس کے بعد عراق میں کچھ، اور امام بخاری کے 1000 استاد ہیں. سوال یہ کہ 1000 استاد تو ہیں لیکن اس کی وجوہات کیا؟ بھئی 1000 استاد تو ہیں لیکن کچھ عراق میں، کچھ بغداد میں، کچھ شام میں، کچھ مصر کے اندر. تو جہاں سے پتہ چلتا کہ اس کے پاس یہ حدیث ہے تو وہ عراق میں سفر کے لیے چلے جاتے. پتہ چلتا کہ یہ فلاں حدیث اس شخص کے پاس ہے اور وہ میرے پاس نہیں پہنچی ہے یا میں نے نہیں سنی ہے، تو وہ اس کو حدیث لینے کے لیے سفر کیا کرتے تھے عراق میں. اب پتہ چلا کہ وہ مصر میں، تو اب وہاں پر مصر میں ایک سفر کے ارادے سے جا رہے اور حدیث کے ارادے سے. اور اس وقت تو سفر کرنا بھی بہت مشکل تھا، خچر پر، گھوڑوں پر سفر کرنا، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا. اس وقت یہ جہاز، ہوائی جہاز تو نہیں ہوا کرتے تھے. تو اب اتنی مشقت سے سفر کر کے حدیث اکٹھی کرنے کے لیے اسے حدیث کے لیے لے جایا کرتے تھے. تو اب سوال، اور اس کے بعد امام بخاری نے جو 16 سال حدیث لکھی ہے، اور یہ 16 سال جو حدیث لکھی ہے اور 16 سال وہ روزے کی حالت میں لکھا، تو روزے کی حالت میں یہ حدیثوں کو اس حدیثوں کو لکھا، کتاب استخارہ کیا اور اس کے بعد ہر حدیث کے لیے غسل کیا. تم پھر بتاتے ہو کہ یہ بدعت ہے، تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، میلاد کروانا بدعت ہے، یہ بدعت ہے. تو امام بخاری پر کیا فتویٰ ہے؟ اور تم تو کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ. تو امام بخاری ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد روزہ بھی رکھ رہے ہیں 16 سال، اور اس کے بعد استخارہ بھی فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے. یہ سارا معاملہ، یہ سارا تسلسل. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جاریوں کے سامنے ترجمہ الباب آپ سامعین جو سکول کے طلباء ہیں، یہ یونیورسٹی کے ہیں، ان کے لیے سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے فرش تیار کرنا. آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں نا تو کتاب کے شروع میں آپ کی ایک فرش تیار ہوتی ہے، مقدم، یعنی کتاب کے آغاز میں فرش تیار ہوتی ہے اور اس فرش میں سارا لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا معنی ہے، کیا کیا موضوع ہے. تو وہ جو فرش لکھی ہوتی ہے اس کو آپ ترجمہ الباب آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں. یہ سارے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، تو پھر امام بخاری پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اور دوسری بات کہ یہ جو کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ دشمنی ہے، نہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. بھئی امام بخاری کی جو پہلی حدیث ہے وہ کہاں سے ہے؟ اس حدیث کی سند کس نے روایت کی ہے؟ امام حمیدی نے. بھئی یہ بڑی بڑی لکھی گفتگو ہے، اور اس پر کتنے جا کر آپ، میں نے کتنے وقت اور کتنا ٹائم نکال کر یہ آپ کے سامنے خلوہ پیش کیا جا رہا ہے اور آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ کو مل رہا ہے. تو آپ اس سے مستفید ہو، فائدہ اٹھائیں. اور سمندر کبھی کبھی ٹھاٹے مارتا ہے. تو امام حمیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب امام حمیدی سے حدیث روایت کی. پہلی حدیث کی سند بولو کیا ہے؟ امام حمیدی. بھئی امام حمیدی ہے، یہ میرے پاس اصل متن بھی ہے اور آپ کے سامنے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اور پہلی حدیث جو ہے وہ امام رحمۃ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ذکر کیا. اب بعد میں جا کر وہ پہنچتی ہے، کس سے جا کے پہنچتی ہے؟ بعد میں اینڈ میں جا کر وہ حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن عمر ابن خطاب سے پہلے حدثنا حمیدی، یہ حمیدی جو ہے یہ کتاب کہتے ہیں، کتاب ہے اس حدیث کی کتاب ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ مسند حمیدی. کیا نام ہے؟ مسند حمیدی. ارے امام حمیدی، بھئی امام حمیدی یہ استاد کس کے ہیں؟ امام بخاری کے. بھئی امام حمیدی کس کے استاد ہیں؟ امام بخاری کے استاد ہیں. اور امام حمیدی کے استاد کون ہیں؟ عبد الرزاق. اور عبد الرزاق کون ہے؟ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. تو پھر گویا امام بخاری یہ شاگرد ہے واسطوں کے ذریعے شاگرد بنتے ہیں. کیونکہ امام حمیدی امام اعظم کے استاد ہوئے. اور امام حمیدی کس کے شاگرد ہیں؟ عبد الرزاق. اور عبد الرزاق کس کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے. تو اب حدیث کا آغاز بھی انہوں نے کہاں سے کیا ہے؟ اپنے امام اعظم سے جو سند چل رہی ہے اس سے لکھا. کیونکہ امام حمیدی نے عبد الرزاق نے، اور عبد الرزاق نے کس سے لی؟ امام اعظم سے. تو گویا حدیث کا آغاز، جو متن، جو سند جو ہم تک پہنچی ہے پہلی بھی، وہ کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ بات
بخاری کی بات ہو جا رہی ہے. یہ سند تانا بانا ہوتا ہے بھائی, سند ہوتا ہے تانا بانا. اب سامعین ہماری گفتگو اس طرح کی ہو کہ جو بچہ ادارہ یعنی درس نظامی کا طالب علم ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے. یہ سند اس طرح کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ نے یہ بات کس سے سنی؟ زید نے عمر سے سنی, عمر نے علی سے سنی, علی نے بکر سے سنی. آپ نے بات سنی, آپ نے یہ وقوع دیکھا, زید نے قتل ہوتے دیکھا, اب قتل زید نے دیکھا, اب زید نے اس کو بتایا, پھر اس نے عمر کو بتایا, اس نے طلحہ کو بتایا. یہ درمیان میں ایک بندے نے دیکھا ہے, آگے اس نے اس کو بتایا, آگے اس نے اس کو بتایا. یہ سارے آپس میں اس کو کہتے ہیں, یہ ہے سند. یعنی کہ ان بندوں کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے. اب پہنچ تو گئی ہے, اب اس میں بعد میں ہم نے سرچ کرنی ہے کہ جن بندوں نے بات بتائی ہے وہ بندے سکا بھی ہیں یا نہیں ہے. اب اس میں پھر چیک کیا جاتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی ہے, کیا فلانے سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہے؟ اب آپ کا نام عمر ہے تو آپ کا نام جب عمر ہے تو آپ کے نام کا بھی کوئی ہم نام ہوگا. آپ کا نام حالی عمر تو نہیں نہ ہے, آپ کے ہم نام بھی تو کوئی عمر ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ہم نام عمر بھی ہو, ہم عمر بھی ہو, ہم نام بھی ہو, ہم طالب علم بھی ہو, ہم کلاس والا بھی ہو, لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری چیزوں میں برابر ہے لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے. اور جب ملاقات ثابت نہیں ہے پھر آپ کا کہنا کہ میں نے, تو یہ بات کیسے مسند ہوگی؟ تو یا ملاقات یا زمانہ ایک ہے, ملاقات ثابت نہیں, یا زمانہ ایک ہے ملاقات نہیں ہوئی, یا آپس میں زمانہ بھی ایک ہے اور اتنی دوری ہے کہ ملاقات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اب آپ پاکستان میں ہے, وہ بندہ دنیا کے امریکہ کے کونے میں ہے, آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے, نہ آپ کی کسی بھی ذریعے سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی بھی صورت میں ایسا ممکنات میں سے ملاقات ہی نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. تو پھر کہنا کہ میں نے فلاں بندے سے سنا, تو یہ بات تو نہیں ہوگی. پھر اس کی وجہ سے پھر اس کو حدیث کی اقسام کی جاتی ہے کہ یہ سند ٹھیک ہے یا سند ٹھیک نہیں ہے. حدیث کوئی غلط نہیں ہوتی ہے. یہ بات ہمارے ہاں میں یہ جہالت پر مبنی ہے, ہر بندہ کہتا ہے ضعیف ہے. وہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے. حضور کا فرمان بھی کبھی ضعیف ہوا ہے, فرمان رسول اور ہو ضعیف, حضور کا فرمان کبھی ضعیف نہیں ہوتا. ضعیف اسے کہا جاتا ہے سند کی وجہ سے, ذوق اس کے اندر آتا ہے سند کی وجہ سے. حدیث کے اندر ضعیف نہیں ہوتی, حدیث ضعیف نہیں ہوتی, فرمان مصطفیٰ ضعیف نہیں ہو سکتا. اس کے اندر جو راوی ہے, جو سند ہے, جو چیز ہے, جو ہم تک پہنچانے والی ہے, وہ اس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. اور سامعین اسماء رجال جسے کہتے ہیں, اور اسماء رجال پر تو کتنی کتب, 100 سے زیادہ کتب لکھی جا چکی ہے. اب یہ بھی حضور کا موضوع ہے کہ گویا حضور کی ہر بات کو چیک کرنا, یہ حدیث جو ہے حضور کا فرمان ہے, تو اب یہ چیک کرنا کہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا, اس کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر تیار کیے گئے, اس کے لیے آلہ تیار کیا گیا کہ کیا یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا. اس لیے یہ سارا سلسلہ اسماء رجال ہے. یہ بھی تو حضور کا موضوع ہے کہ اسماء رجال پر کتب لکھی گئی کہ چیک کرنا کہ حضور نے یہ بات فرمائی بھی ہے یا نہیں فرمائی ہے, یا ویسے ہی حضور کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں. تو حضور کی طرف جو بات منسوب کرنا, اس کے بارے میں تو حدیث عمل کا سوا نہیں تھا. جس نے جو حضور نے بات نہیں کی اور وہ کہے کہ میں نے کہی ہے, تو حضور نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار, اس کا ٹھکانہ آ گئے. تو اس کا ٹھکانہ آ گئے. ہمارے ہاں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات سنی ہوتی ہے اور ہر بات سن کر آگے پہنچا دیتے ہیں. سامعین اس سے بچے, اس سے اجتناب کریں. ہر بات جو آپ نے سنی ہے پھر اس کی سچ کریں کہ کیا وہ بات کہیں حدیث ہے یا نہیں ہے. اگر وہ حدیث نہیں ہے تو اس کو خدا آیا آگے اسے شیئر نہ کرے, ورنہ اس کے لیے آپ کو پھر اس کے لیے آگے جا کے شمیدی پڑے گی. تو اب یہ اچھا, یہ جو ہو گیا حدیث کی پہلی بات ہو رہی ہے. اور دوسری جو حدیث کی جو آخری اثر ہے, آخری حدیث ہے بخاری کی, وہ اس کے اندر کیا فرمایا گیا ہے. وہ حدیث اس کے اندر امام بخاری نے باقاعدہ موازی, یہ موازی اب میرا موضوع نہیں ہے کہ یہ موازی یہاں سے کیا مراد ہے, اور یہاں پر فرمایا کہ یہ قسط ہے اور یہ قسط رومی کا لفظ ہے اور رومی قرآن عربی کا لفظ ہے, یہ ساری باتیں. اور اس کے بعد فرمایا یہ ثلاثی مجرد سے ہو, ثلاثی مزید بھی سے ہو, ثلاثی مجرد سے تو اس کا معنی کیا ہے, ثلاثی مزید بھی سے اس کا معنی کیا ہے, فتح کے ساتھ اس کا معنی کیا ہے, کسرہ کے ساتھ اس کا معنی کیا ہے. وہ میرا موضوع نہیں, وہ تو وقت وال کو پہنچ جائے گا, تو اس لیے میں نے اس کو مختصر شارٹ کٹ میں جانا ہے اور پھر کہ میری زیادہ طوالت کو نہ پہنچ جائے. اب یہاں پر جو آخری حدیث کے اندر جو فرمایا گیا ہے احمد بن اشکب, اب یہ جو اشکب ہے یہ حالانکہ مضاف
سامعین یہ اشک جو ہے یہ غیر مصرف ہے، اور غیر مصرف پر کسرہ نہیں آتا۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں، اب یہ بھی بات یاد رکھیں، اس سے جو پہلے تھی جو امام بخاری نے حدیث لے کر آئے، جو چار آخری تین راوی جو ہیں، جو امام بخاری نے جو آخری حدیث لے کر آئے ہیں سامعین، اس کے اندر جو چار آخری راوی جو ہیں، فرمایا وہ کون تھے؟ وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے، امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے پڑوسی تھے۔ تو گویا حدیث کا آغاز بھی وہاں سے کیا جو امام اعظم کے تلامذہ میں سے ہے، اور حدیث کا اختتام بھی وہاں سے کیا جو امام اعظم کے تلامذہ میں، تو شروع بھی وہیں سے، شروع بھی ان کے شاگردوں سے کیا، اختتام بھی ان کے شاگردوں سے کیا۔ یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے سند پر متن پڑھی جا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں سرچ کریں اور تحقیق لائیں، اس بارے جان کھنگالیں، اور اس کے بعد آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ جو آخری چار راوی ہیں امام بخاری کے، جو شروع والے وہ بھی امام اعظم کے تلامذہ، اور اس کے بعد آخری جو حدیث کے جو آخری حدیث ہے اس کے جو آخر میں جو چار راوی ہیں حدیث کے جو چار راوی ہیں، ان فلان ان فلان فلان، یہ جو چار ہیں یہ امام اعظم کے پڑوسی ہیں۔ تو گویا اختتام بھی پڑوسیوں پر بھی کیا اور آغاز بھی پڑوسیوں سے کیا۔ تو پھر تم کہتے ہو کہ امام اعظم کو اور امام بخاری کا آپس میں اختلافات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے تو شروع بھی وہیں سے کیا، ان کے شاگردوں سے کیا۔ تو گویا یہ بخاری ان کے ہی، حقیقت میں امام اعظم ہی کا فیض ہے، حقیقت میں یہ امام اعظم کا ہی فیض ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امام بخاری کے استاد کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں امام ابن حنبل۔ امام بخاری کے استاد کون ہے؟ امام ابن حنبل۔ امام ابن حنبل کے استاد کون ہے؟ امام شافعی کے استاد کون ہے؟ امام محمد کے استاد کون ہے؟ امام یوسف کے استاد کون ہے؟ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ تمام واسطوں کے اندر بھی جا کر اس واسطے سے بھی اور اس واسطے سے بھی، اوپر سے چلے جائیں نیچے سے چلے جائیں، ہر طرف سے یہ فیض امام اعظم رحمت اللہ تعالی کا ہے۔ یہ اوپر سے چاہے سند آپ ادھر سے کھنگا لیں یا ادھر سے کھنگا لیں، امام حمیدی سے کھنگا لیں یا آپ امام ابن حنبل سے لیں، تو امام ابن حنبل بھی واسطوں کے جا کر بھی اگر فیض تو امام اعظم ہی کا جا رہا ہے، فیض تو امام اعظم ہی کا، فیض امام اعظم کا ہی جا رہا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم یہ حدیث جو ہے بھائی، جب قرآن مجید موجود ہے تو ہمیں حدیث کی کیا حاجت ہے؟ جب قرآن شریف موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، تو سامعین یہ تو بات ہی جہالت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ آپ یہ بتائیں، میرا سوال ہے، آپ نے پہلے قرآن کو مانا ہے یا پہلے حدیث کو مانا؟ سوال ہے، پہلے آپ نے حدیث کو مانا ہے، قرآن کو تو آپ نے بعد میں مانا۔ کیوں؟ دیکھیں، حضور نے فرمایا صحابہ کو، آج مجھ پر یہ فلانی، حضور نے فرمایا کہ آج یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی، اقرا بسمی، حضور نے فرمایا نا، اب وہی کا آنا ہم نے تو نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا کہ آج مجھ پر وہی نازل ہوئی، یہ بات حضور نے صحابہ کو بتائی۔ اب جب صحابہ کو بتائی، پہلے یہ بتایا کہ مجھ پر یہ وہی نازل ہوئی، تو گویا یہ جو کہا مجھ پر وہی نازل ہوئی، یہ وہی والے لفاظ جو ہے یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ یہ حدیث ہے، کیونکہ حضور کے قول فعل کو حدیث کہتے ہیں۔ تو گویا قرآن کا قرآن ہونا بھی، جب تک تم حدیث کو نہیں مانو گے تب تک تم نہیں مان سکتے، کیونکہ تم حضور نے فرمایا کہ آج یہ مجھ پر سورۃ احلاف نازل ہوئی، تو پہلے اس بات کو مانا کہ حضور نے فرمایا، تو گویا پہلے حضور کی بات کو مانا کہ یہ نازل ہوئی۔ تو جو یہ مانا، پہلے حدیث کو مانا، آپ نے قرآن کو بعد میں مانا، حقیقت میں الغرض یہ ہے کہ پہلے آپ قرآن کو حدیث کے بغیر تو لے نہیں سکتے، حدیث کے بغیر تو آپ قرآن مجید کو نہیں لے سکتے۔ پورا قرآن شریف آپ نماز پڑھتے، سامعین آپ نماز پڑھتے تو نماز کے اندر تو آپ جب تک پوری نماز ہی، بھائی پوری نماز ہی حدیث ہے۔ اب پوری نماز حدیث کیسے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ جو بخاری میں دکھاؤ، تو یہ جو آپ نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں، سامعین آپ نماز کے اندر جو ثنا پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جو ثنا پڑھتے ہیں، پورے قرآن سے دکھا دیں ثنا، سبحانک اللہ، یہ نماز قرآن میں تو نہیں ہے، پورے قرآن سے دکھائیں، نہیں ہے۔ اب دوسرا آپ تعوذ پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔
اب اس کے بعد جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے آمین کے بعد آپ نے سورت بلانی ہے. تو یہ جو سورۃ فاتحہ کے بعد ولدوالین کے بعد آپ کیا کہنا ہے؟ آمین. آمین جو ہے، یہ جو لفظ آمین ہے، ہمارے ہاں میں اکثر یہ جہالت میں مبنی ہے. ہم لوگ جب دعا کروائی جاتی ہے، قرآن حضرات، علماء حضرات دعا کرواتے ہیں تو تمام سامعین آمین تو کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے آمین تو کہتے ہیں لیکن آمین کا مطلب کیا ہے؟ حال اس کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا اور ہم پھر بھی کہتے تھے آمین. بھئی آمین بھی تو ایک لفظ ہے اور لفظ کے پیچھے ایک معنی ہوتا ہے. وہ لفظ تو اپنے اندر ایک نفاذ ہے، اور یہ جو میں نے بولا یہ لفظ ہے، لفظ مقصود نہیں ہوتا، لیٹر ہے، یہ تو لفظ ہے. حروف تہجی کو آپس میں بنایا اور جوڑا اور جوڑ کر لفظ تیار ہوا. تو لفظ تیار کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لفظ کو بنانا، لفظ کو توڑ کر لفظ کو جوڑنا، اور لفظوں کو جوڑ کر مقصد کیا ہے؟ ایک معنی نکالنا. تو لفظ کے اندر تو ایک معنی کی دنیا ہوتی ہے. گویا لفظ اپنے اندر معنی کے موتی چھپاتا ہے، تو اس کا بھی تو کوئی معنی ہے. تو آمین تو ایک لفظ ہے. اب یہ تو حروف تہجی کو ملا کر آمین لفظ بنا گیا، لیکن لفظ مقصود تو نہیں ہوتا. لفظ سے مراد معنی ہوتا ہے. لفظ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے اور معنی ہوتا ہے، نہ کہ لفظ مراد ہوتا ہے. لفظ تو صرف آپ کو پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام تب دے گا جب آپ کو اس کے لفاظ کا، اس کا معنی، اس کے پیچھے معنی کی دنیا ہو. گویا لفظ اپنے اندر معنی کی دنیا، معنی کے ہیرے اور موتی چھپائے ہوا ہے، اور معنی کے موتی اور ہیرے چھپائے ہوا وہ تب معلوم ہوگا جب آپ کو علم کی دنیا سے آشنائی ہوگی. اور جب آپ کو علم کی دنیا سے آشنائی نہیں ہے تو پھر آپ کو بلا کیا معلوم ہوگا کہ بھئی کیا بلا اور یہ کیا مطلب ہے. سامعین، آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ قبول. آمین ہے مولا اس کو قبول کر، یہ بات ہمارے حق میں قبول کر. آمین کا مطلب یہ ہے. اب یہ جو آمین پڑھتے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کے بعد ولدوالین کے بعد آمین پڑھتے ہیں، آمین کے بعد سورت ملاتے ہیں. تو یہ جو آمین ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں، یہ تو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب ولدوالین کا تم آمین کو، تو گویا تو تم نماز کے اندر بھی یہ آمین کا لفظ جو ہے یہ حدیث ہے، قرآن میں نہیں ہے. تم کہتے ہیں کہ نماز تو حدیث کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد رکوع کے بعد رکوع میں جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں یہ قرآن میں تو نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا حدیث میں. اس کے بعد آپ سمیع اللہ کہتے ہیں، یہ بھی تو قرآن میں نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ سیدھا کھڑے ہونا ہے، قوما کرنا ہے، قومے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، یہ بھی حضور نے فرمایا حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جو دعا پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا. تو گویا آپ نماز کے اندر حدیث کا ذکر، حدیث کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث کے اندر ہے، قرآن میں نہیں ہے. آپ التحیات اللہ پڑھتے ہو، التحیات اللہ بھی حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ دعا ابراہیم پڑھتے ہو، یہ بھی قرآن میں نہیں، یہ بھی حدیث میں. اس کے بعد ربی اجعلنی پڑھتے ہو، اکثر لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں ربی اجعلنی، حالانکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے. ربی اجعلنی ہے، بات کو جیم کے ساتھ بنایا جائے، ربی اجعلنی لفظ ہے. ربی اجعلنی جو پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے. ربی اجعلنی لفظ ہے. اچھا یہ جو ربی اجعلنی لفظ ہے یہ بھی تو حدیث میں حضور نے فرمایا. اور اب اس کے بعد آپ نے دو ربی اجعلنی پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سلام پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، یہ جو سلام پڑھنا یہ بھی تو حدیث کے اندر ہے. قرآن کو تو وہ تم نماز تمہاری حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہے. یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ سارا حدیث کا ہی تو فیض ہے. تو تم گویا بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تو سامعین اپنے عقل کا علاج کیا جائے. الغرض یہ ہے کہ یہ لوگ بدبخت ہیں. اب یہاں پر جو حدیث کو روایت کرنے والے وہ کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا. سامعین یہاں پر کلمتان، اب یہاں پر آپ نحو کا جو نحو پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کلمہ جو ہے، کلمے کا معنی تو ہے کہ جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. یہ قافیہ کے اندر غدایت و نحو کے اندر کی عبارت یہی تو پہلے لفظ پڑھائی جاتی ہے. الکلمۃ لفظا بدیا لمعنی مفردان دین دن، اس پر تینوں حرکت پڑھنا جائے، لیکن اس کی ترکیب لادا ہوگی، وہ میرا موضوع نہیں ہے. اچھا الغرض یہ کہ کلمہ تم ہوتا ہے جو مفرد کے لیے ہو، جو معنی مفرد کے لیے ہو، لیکن یہ مفرد تو نہیں ہے، اس میں تو کلام ہے اور یہ تو کلام ہے، مفرد تو نہیں ہے. پھر اس کا جواب کیا دیا کہ یہاں سے لغوی معنی مراد نہیں ہے، یہاں سے بولو لغوی معنی مراد نہیں ہے، عرفی معنی دوسرا. آپ پڑھتے نا کلمہ شہادت، ہمارے ہاں میں یہ بھی بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے ہاں میں جب میت کو کندھا دیتے ہیں تو اس وقت یہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت.
حالانکہ یہاں سے مراد کلمہ شہادت نہیں ہے. ہم نے پورے سفر میں جب تک قبرستان اور جنازگاہ تک جانا ہے تو سب کی زبان پر کلمہ شہادت ہوتا ہے. بھئی کلمہ شہادت کا ثواب نہیں ملنا. کلمہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھو. یہ تو ترکیب بنائی جا رہی ہے کہ سامعین آپ کلمہ شہادت پڑھیں. ارے ہمیں صرف سب کی زبان پر پورے رستے میں ہوتا ہے کلمہ شہادت. یہاں پہ کلمہ شہادت سے مراد ہے کہ کلمہ پڑھا جائے. یہ تو طویل توجہ بنائی جا رہی ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں, لیکن کلمہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا. یہ جہالت پر مبنی ہے. تو اب یہاں پر کلمہ شہادت جو کہا گیا ہے, اب کلمہ شہادت جو ہے یہ مفرد تو نہیں, پورا کلمہ ہے, کلام ہے. تو یہاں پر بھی لغوی معنی مراد نہیں ہے. تو اب یہاں پر کلمہ تانی حبیبہ تانی سامعین یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر خبر کو پہلے لائے, خبر کو پہلے لائے. اور حالانکہ قاعدہ کیا ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے, خبر بعد میں آتی ہے. پہلے کیا آتا ہے؟ مبتدا آتا ہے. اور پھر کیا آتی ہے؟ پھر خبر آتی ہے. پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر خبر کو مقدم کیا اور مبتدا کو مؤخر کیا. پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر پہلے خبر کو مقدم کیا, مبتدا کو مؤخر کیا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ بھئی سمپل سی بات ہے, جس کا حق پہلے ہے, جس کا حق پہلے ہے اور اس کو جس کا حق اینڈ پر ہے, اینڈ والے کو پہلے لایا جائے. تو اس کی بھی وجہ ہے, لفظوں کی ترتیب بھی ضروری ہے. جو اب ظاہری بات ہے جو لفظ پہلے آئے گا اور جو آخر والا لفظ اس کو پہلے لے آنا اپنی عبارت کے اندر, تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ گویا لفظوں کو مقدم اور مؤخر, کسی مقدم کو مؤخر کرنا, مؤخر کو مقدم کرنا, اس کے پیچھے بھی ایک دنیا ہے. اس کو کہتے ہیں علم المعانی, علم المعانی اس کو کہتے ہیں بلاغت. گویا یہ ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی لفظ کو ادھر جس کا جی کیا اس کو پہلے لے آئے اس کو بعد میں لے آئے, یہ تو ساری عبارت غلط ہو جائے گی. تو گویا جس کو آخر والے کو پہلے لے آئے اور پہلے والے کو آخر میں لے آئے, تو اس کے اندر بھی جملے کے اندر تکلیف کا معنی ہوتا ہے. اور وہ تکلیف کا معنی ایسے ہوتا ہے جس کے بارے میں نے کئی بار کہا, اس کو آپ اس طرح مثال لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں. آپ قرآن مجید کی ایک آیت سمجھیں, جب آپ یہ بات سمجھ آ جائے گی تو وہ بھی سمجھ آئے گی. سامنے یہ دیکھیں, اب عبارت ہے, ایک عبارت قرآن مجید میں دو طریقوں سے یہ عبارت آئی ہے. وہ کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض. اب میں نے اب اللہ نور السماوات والارض کیا مطلب؟ اللہ زمین و آسمان یہ سارا نور ہے نا. نور بمانا منور ہے, یہاں پر نور بمانا منور, یعنی زمین اور جو منور یعنی جو روشنی دی ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. آسمان یہ جو سورج چمک رہا ہے, سورج چمک رہا ہے, چاند چمک رہا ہے, یہ جو روشنی ہے, ستارے چمک رہے ہیں, اس کو روشنی دینے والا اللہ ہے. تو یہاں نور بمانا منور یعنی ستاروں کو روشنی دینے والا اور سورج کو روشنی دینے والا اللہ ہے. تو زمین و آسمان کے اندر جو سارا نور ہے سب کو روشنی دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب یہ تو جملہ ہے سادہ, یہ جملہ ہے سادہ. کیوں؟ اللہ یہ مبتدا ہے, اس میں جلالت مبتدا ہے. نور, اب نور پر الف لام میم ڈبل حرکت ہے, نور مضاف, سماواتی اب یہ مضاف مطوف اور مطوف لے ہو کر یہ نور کا مضاف ہے, مضاف اور مضاف لے ہو کر مضاف اور مضاف لے ہو کر نور مبتدا کی خبر, مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. سامنے یہ تو جملہ سادہ ہو گیا. لیکن آپ اکثر اپنی دکانوں پر آپ باہر جائیں نا, شو روم پر یا کسی جگہ پر جائیں, وہاں پر یہ عبارت بھی لکھی ہوتی ہے. وہ کیا؟ للہ سماواتی, للہ ما فی السماوات ما فی الارض. اب دیکھیں نا للہ, اب حالانکہ وہاں اوپر عبارت کیا تھی؟ اللہ. اب یہ جو اللہ یہ تو مبتدا تھا, لیکن اب آ گیا للہ. بھائی للہ, اب یہ للہ جو ہو گیا جار مجرور. للہ کیا ہے؟ جار مجرور. بھائی قاعدہ ہے جار مجرور جو ہوتا ہے, جار مجرور جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی جار مجرور جو ہوتا ہے, سامعین جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ وہ مبتدا نہیں بن سکتا, وہ خبر بنتا ہے. تو یہ للہ بھی جار مجرور ہے, تو جار مجرور تو خبر بن سکتا ہے, مبتدا بن نہیں سکتا. تو گویا یہ تو پہلے آیا, تو للہ بھی ان پہلے آیا, تو یہ تو ہو گیا خبر مقدم اور آگے گا مبتدا مؤخر. اب یہ تو بارہ ہو گیا, خبر کو مقدم کیا اور مبتدا کو مؤخر کیا. اب دونوں جملوں میں بھائی دونوں جملوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اس کا اللہ زمین و آسمان کے اندر نور اللہ ہے. اب یہاں پر اس کا لیٹر, اس کیبری کا ترجمہ بولو کیا کرنا ہے؟ خبر کو مقدم کرنے سے معنی کیا ہوا؟ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان. اب یہ
تو تھا اللہ کے لیے، لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ ہی کا مطلب ہے کسی اور کے لیے نہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ صرف میری ہے، تو جب میری ہے اس کا مطلب ہے کسی اور کی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں میری ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے میری ہے کسی اور کی نہیں. تو اب یہ جو ہی ہے، یہ ہی ایک زور ہے، تقیر ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ میری ہے اور کسی اور کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شاید میری ہے اور یہ کتاب کس کی ہے؟ میری. تو میرا کا مطلب ہے میری ہے کسی اور کی نہیں ہے. تو اللہ ہی کے لیے، تو مطلب اللہ ہی کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہی ہے نا، ہی یہ کلمے کے اندر تقیر اور زور کا معنی پیدا کر رہا ہے. تو یہ جو ہو گیا اللہ ہی کے لیے ہے، یہ جملے کے اندر تقیر اور زور کا معنی پیدا کر رہا ہے. اس کو نحوی والے کہتے ہیں کلمہ حصر بھی کہتے ہیں، کلمہ تقیر بھی کہتے ہیں. اس کو نحوی والے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ حصر بھی کہتے ہیں اور کلمہ تقیر بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ یہاں پر خبر کو مقدم کیا اور مبتدا کو مؤخر کیا. اب سادہ جملوں میں سامعین جو عام فہم جو ہیں ان کے لیے بھی سمجھ لیں. تو یہاں پر خبر کو پہلے مقدم کیوں کیا؟ بھائی یہاں پر خبر کو مقدم اس لیے کیا، بتانا یہ تھا کہ جو وظیفہ مصطفیٰ نے دیا ہے بھائی وہ وظیفہ عام نہیں ہے، وہ وظیفہ عام نہیں ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے. تو جو عظمت اور شان کا حامل ہو، شان پر جو شان والا ہو، اس لیے اس کی عظمت، جو وظیفہ دینا تھا اس کی اہمیت بتانا مقصود تھا. جو وظیفہ دینا تھا اس کی اہمیت بتانا مقصود تھا. آپ مثال سادہ لفظوں میں، بھائی آپ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں بھائی آپ کو میں نے ایک کام، بہت اہم کام بتایا ہے. اب حالانکہ ابھی تو آپ نے کام بتایا نہیں، ابھی آپ نے کام بتایا نہیں. استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے آج میں نے آپ کو بڑی اہم بات بتانی ہے. اب حالانکہ وہ جو بتانی ہے بات وہ تو بعد میں بتانی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے بڑی اہم بات بتانی ہے. تو یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ جملہ اس لیے کہا کہ سننے والوں کی توجہ کا مرکز ہر ایک کان ہمتن گوش ہو کر سنے کہ آج کوئی عام بات نہیں ہو رہی، آج عام فہم بات نہیں ہو رہی، کوئی خاص بات بتائی جا رہی ہے. تبھی تو کہا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت اہم میسج دینا ہے، اہم پیغام دینا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ کلمے جو تھے اللہ کی بارگاہ میں محبوب تھے. تو یہاں پر کہا کہ بڑے عظمت والے ہیں، تو بڑے عظمت والے کہہ کر یہ بتا دیا، خبر کو پہلے لے کر آئے تاکہ اس کی اہمیت بتانا مقصود تھی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہے. تو اس لیے خبر کو مقدم کیا اور کہا کہ وہ بڑی عظمت اور بڑی کرامت اور بڑی فضیلت والے ہیں، تو بڑی عظمت والے ہیں. تو یہاں پر اس کی اہمیت اور اس کی اہمیت کو بتانا مقصود تھا. یہاں پر حبیبت آنی ہے، حبیبت آنی یہ حبیبت آنی یہ جو مفاعل کی وزن پر ہے. مفاعل کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر مفعول کے معنی میں ہے. اور یہاں اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں دو کلمے جو ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو دو کلمے ہیں. اب حبیبت آنی کا مطلب کیا ہو؟ محبوب. اللہ کی بارگاہ میں دو کلمے جو ہیں بڑے محبوب ہیں. تو حبیب کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں دو کلمے جو ہیں وہ بڑے محبوب ہیں. الرحمن، اللہ کی بارگاہ میں دو کلمے بڑے محبوب ہیں. اب یہاں پر ایک بات اور بھئی اللہ کی بارگاہ میں جو دو کلمے ہیں وہ عبارت کہیں مشکل نہ ہو، کوئی عبارت مشکل نہ ہو، یعنی اتنی اوکھی ہو کہ زبان پہ نہ آئے. بھائی عبارت اتنی اوکھی ہو، سطر اتنی مشکل ہو، لیٹر اتنے مشکل ہو، حروف تہجی اتنے مشکل ہو کہ اس کے جوڑ پر عام جو بندہ پڑھا لکھا ہے وہ تو تلفظ کر لے، لیکن جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس سے تلفظ نہ ہو سکے. تو حضور نے پہلے فرما دیا نا فرمایا حفیفتانی. حفیفہ کہتے ہیں ہلکے کو، علی لسانی، یعنی یہ دو کلمے جو ہیں یہ کوئی اوکھے نہیں ہے، یہ زبان پر بھی بڑے ہلکے ہیں. اس کو زبان پر بھی ادا کرتے ہوئے بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. تو زبان پر آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. یہ بھی کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. تو جو بڑے مقبول ہیں تو پھر جب مقبول بڑے ہیں تو کوئی وظیفہ لمبا نہ ہو یا اتنا لمبا ہو، چلو لمبا نہیں ہے تو چلو کوئی مشکل ہو، نہیں. فرمایا خفیفتان علی لسانی، ہلکے ہیں علی لسانی. لسان کو کہتے ہیں زبان پر ہلکے ہیں. اچھا زبان پر ہلکے ہیں،
تو پھر نامہ اعمال میں بھی ہلکے ہوں گے؟ نہ، فرمایا زبان پر ہلکے ہیں، سکینہ تاری فی المیزان، میزان ترازو میں وزنی ہے، نامہ اعمال میں کیا ہے؟ نامہ اعمال میں کیا ہے؟ وزنی ہے۔ زبان پر ادا کرتے ہوئے وقت نہیں لگتا، زبان پر ادا کرتے ہوئے ہلکے ہوتے ہیں، زبان پر ادا کرتے ہوئے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہوئے مشکل نہیں ہوتی، زبان پر ادا کرتے ہوئے وقت نہیں زیادہ لگتا، زبان پر ادا کرتے ہوئے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یعنی کہ کم پڑھا لکھا ہوا بھی اس کو یاد کر سکتا ہے، اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد میزان میں جو ہے، فرمایا میزان کے اندر بڑے وزنی ہوں گے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور فرمایا کہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، فرمایا تم پڑھو گے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی، اب سمندر کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو فرمایا تم پڑھو گے تو اللہ یہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سامعین بتائیں کہ یہ وظیفہ نمبر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ فرشتوں کا وظیفہ بھی ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رزق کی کمی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو سنتے فجر کی جو سنتے ہیں، فجر کی جو سنتے ہیں، فجر کی سنتے پڑھنی ہے، اور فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد جو 2 فرض پڑھنے ہیں وہ آپ نے ابھی فرض نہیں پڑھنے، فجر کی 2 سنتے پڑھنی، اور 2 سنتے پڑھنے کے بعد 2 فرض ابھی نہیں ادا کرنے، پہلے ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، پھر اس کے بعد 2 فرض فجر کے پڑھنے۔ فرمایا رزق کہاں سے آنا ہے؟ تمہارے گمان میں بھی نہیں، اور تمہارے اب رزق بھی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اور کہا کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں سبحان اللہ ہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس نے مجھے کہا ہے کہ میں پاک ہوں، سبحان کا معنی پاک، تو فرمایا مجھے اس نے پاک کہا ہے، اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ میں نے اس کو گناہ سے پاک کر دیا۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ بڑی عظمت والا اور بڑی شان والا ہے۔ تو جب اللہ کی تعریف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کتنی رحمتیں بارش فرمائے گا۔ تو یہاں پر پہلے بتا دیا حبیبہ تانی کا مطلب کیا ہے؟ محبوب۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن جاؤں، اللہ کا محب بن جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، تو پھر فرمایا سبحان اللہ حمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سامعین یہ وظیفہ اور یہ حدیث آخری حدیث بخاری کی ہے کہ اللہ کا محبوب فرمان مصطفیٰ ہے، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ بنا لو، تو تمہارے گناہ سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ آپ اپنے دن کے اندر اس وظیفے کو معمول بنا لیں، کم سے کم 1 تسبیح تو روزانہ پڑھیں، کیونکہ فرمایا جس نے اس کو پڑھا 100 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے گناہ معاف فرما دے گا، رات کو پڑھے گا رات کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس کا وظیفہ بنا لے گا، اللہ اسے اپنا مقبول بنا لے گا۔ اب اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ صبح کے گناہ معاف، شام کے گناہ معاف، اور جو اس کا وظیفہ بنا لے، اس کا معمول بنا لے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اللہ کا پیارا ہو جائے گا۔ تو آپ نہیں چاہتے اللہ کا پیارا ہو جائے؟ اللہ کا پیارا اور فرمان مصطفیٰ اور جو حضور کی زبان سے نکلا ہے وہ تو حقیقت میں مبنی ہے، جو حضور کی زبان سے نکلا ہے وہ حقیقت میں مبنی ہے۔ تو آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائے، اور یہ حدیث ہے اور بخاری کی حدیث ہے۔ آپ اس وظیفے کو سمجھیں، اس وظیفے کا معمول بنائیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن مزان میں بھاری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا مولا مجھے حوض، وہ کتنا بڑا، فرمایا کہ یہ جس کا حوض بڑھے گا، فرمایا مولا جس کا نامہ اعمال تولا جائے گا یہ اتنا بڑا حوض ہے۔ اور فرمایا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام کوئی عام نہیں، اللہ کے نبی ہے، فرمایا کہ جس کا یہ حوض بڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو، وہ جو جس کا یہ حوض بڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ حوض دیکھ کر
حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، مولا اتنی نیکیاں کس کی ہوگی کہ اتنا بڑا ہوش کیسے بڑھے گا؟ کون اتنا نیکیوں کا پرہ کیسے باری ہوگا؟ کون اتنا نیکیاں لے کر آئے گا کہ یہ پڑھے اور اس کا یہ ہوش بڑھے گا، وہ جنت میں جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ جو ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے گا، ایک مرتبے کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم۔ فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پڑھنے کی برکت سے وہ ہوش بڑھ دے گا۔ سامعین وہ ہوش تو دیکھے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی دیکھ کر ان پر بیہوشی طاری ہو گئی ہے۔ اب اسے اندازہ لگائیں کہ وہ ہوش کتنا بڑا ہوگا، اور وہ فرما رہے ہیں مولا اتنی نیکیاں کون لائے گا اور کیسے ہوش بڑا ہوگا؟ تو پھر جب فرمایا کہ جو ایک مرتبہ پڑھے گا، ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ یہ ہوش بڑھ دے گا، ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تو ایک مرتبہ جو یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا ہوش بڑھ دے گا۔ سامعین آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، اس کا وظیفہ بنا لیں، کھانا بنائیں۔ جو ہماری خواتین کھانا بناتی ہیں، وہ ہماری ماں ہماری بہنیں، اور وہ جو بھی کھانا بناتی ہے وہ کھانا بناتے وقت ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بنائیں، تو اس میں وہ کھانے بنانے وقت بھی اس میں بھی برکت آئے گی۔ اللہ کا نام لیں گے تو کھاتے وقت بھی آپ کو روحانیت ملے گی، آپ کا کھانا بھی تیار ہو جائے گا، آپ کے کھانا پکاتے پکاتے آپ کے وظیفہ بنتا رہے گا، گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے۔ آپ کھانا بناتے بناتے ساتھ یہ سبزی کاٹیں، ساتھ یہ وظیفہ کریں، سبزی بھی کاٹی جا رہی ہے، ادھر سبزی کاٹی جا رہی ہے، ادھر فرشتے آپ کے گناہ مٹاتے جا رہے ہیں، اور کھانا پکاتے وقت جب کھانا بھی پک رہا ہے اور اس کے بعد آپ کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ چکی چلاتے کھانے کے، وہ چکی چلاتے اور ساتھ کھانے کی طرح ساتھ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ گویا کھانا پکاتے وقت بھی قرآن کی تلاوت اور چکی چلاتے بھی قرآن کی تلاوت۔ تو یہ تو قرآن کی تلاوت اور یہ وظیفہ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھی ہمیں کوئی وظیفہ دو، وظیفہ دو۔ جو حضور نے وظیفہ دے دیا اس سے بڑا کوئی وظیفہ چاہیے؟ جو وظیفہ دے دیں اس سے بڑا کوئی وظیفہ چاہیے؟ یہ وظیفہ میں نے نہیں دیا، یہ کوئی میرا وظیفہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو دیا، یہ تو حضور نے دیا ہے، حضور نے عطا فرمایا اور میں نے صرف آپ تک پہنچایا ہے۔ جو حضور نے فرمایا ہے صرف وہ آپ تک پہنچا دیا ہے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے، تو حضور کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور کا فرمان اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور حدیث سن کر آگے پہنچا دے۔ سامعین فرمان مصطفیٰ ہے، اور آپ اس حدیث کو سنیں اور اس کو سمجھائیں، آگے شیئر کریں، اور جو اس کا وظیفہ بنا لے گا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے تو نجات بن جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور کے نبی پاک سب کے لیے اور آپ کے لیے تو نجات بنائے گا۔ آپ اس کو میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، حضور کے فرمان سمجھ کے شیئر کریں، کیونکہ جو بھی اس کو سمجھے گا سپنا وظیفہ بنا لے گا وہ آپ کے لیے میرے لیے بخشش ذریعہ۔ اور آخری بات حضور نے فرمایا کسی ایک مسلمان کو ہدایت کا رستہ دکھانا، کسی ایک مسلمان کو ہدایت کے رستے پر چلا لینا، فرمایا سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ وہ کہنا بند، اور سرخ اونٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک مسلمان کو رحمت دے دی تو سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے افضل ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ اور آپ اس کی وجہ سے کوئی ہدایت پر آ جائے، اس کی زبان پر وظیفہ آ جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے تو نجات بنے گا۔ اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ ہے۔